अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट उम्मे तलहा। आज मैं आपके लिए नावल अब इनकार का मौसम नहीं लाई हूँ, जिसको तहरीर किया है नबीला इब्रे राजा ने। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। अब बढ़ते हैं नावल की तरफ। दस्तक बड़े ज़ोर अंदाज में हुई थी। नींद में जाती नरीम के हवास पूरी तरह जाग गए। उसके उठने तक दस्तक जारी रही। उसने दरवाज़ा खोला तो तारिक अंदर घुस आया। उसे हटाकर दरवाज़ा बंद किया। अभी ताया जान शायद इधर आए। उन्होंने मुझे हट में सोते देख लिया है। अगर वो आकर पूछें तो कहना कि नहीं, इन्हें धोखा हुआ है। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, बाहर दरवाजे पे फिर दस्तक हुई। वो बिजली की तेज़ी से नरीम के बिस्तर में घुस गया। बाहर वाकई ताया जान थे। तारिक कहाँ है? उनका अंदाज खोजियों वाला था। वो तो कब के सो रहे हैं, आकर देख लें। वो सामने से हट गई ताकि वो अपना शक दूर कर सके। नहीं नहीं, ठीक है, अब आराम करो। वो पलट गए। गहरी सांस लेते उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और चंद मिनट यूं ही उसकी पुश्त से टेक लगाए खड़ी रही। उस रोज़ के बाद से तारिक ने अलग सोना शुरू कर दिया था। वसी और इस बाग के कित्ते पर उसने अपनी ज़ाती दिलचस्पी की बिना पर एक हट बनवाया हुआ था जो सहूलियात से मुज़य्यन था। रंग रंग के फूल और पौधे उसकी खूबसूरती में और भी इजाफा करते। ये कोई जादुई सा हट लगता था, फूलों और बेलों से ढका, तारिक की पसंदीदा जगह। वो आजकल उधर ही सोता था। उसकी शामत आते आते रह गई थी। ताया किसी काम से इधर आए थे। बत्ती जलती देखकर वो अंदर आ गए। बिस्तर में सोया वजूद उन्हें 100% तारिक लगा था। तभी तो वो मामला जानने को उल्टे कदमों लौटे थे। तारक ने दूसरा रास्ता अख्तियार किया और उनसे पहले कमरे में पहुंच गया। चंद मिनट वो यूं ही लेटा रहा और फिर उठकर टेक लगाकर बैठ गया। जेबों को टटोल कर लाइटर और सिगरेट निकाला। 2 सिगरेट उसने मिनटों में ख़त्म कर डाले। नरीम को बड़ी उलझन हुई। वो पास पड़े सोफे पर टिक गई। असल में मैं जब परेशान होता हूँ तो स्मोकिंग ज़्यादा कर देता हूँ। आम हालात में नॉर्मल पीता हूँ। और नॉर्मल स्मोकिंग क्या होती है? वो तंजिया बोली। यही कोई 4-5 पैकेट। वो मज़े से बोला तो वो कानों को हाथ लगा कर रह गई। अच्छा, वहीं रात बसर करने का इरादा है तो बसर व चशम, मैं तो सोने लगा हूँ। वो सिगरेट मसलते हुए वाकई लेट गया। नरीम का इम्तिहान ने आ लिया। भला उसकी मौजूदगी में उसके सामने वो कैसे सो सकती थी? तारिक बार बार एक ही गाना रिवाइंड करके सुने जा रहा था। अल्लाह जाने शिकवा था या कुछ और। तुम दूर थे तो क्या हुआ, तुम मिल गए तो क्या हुआ, वीरानियाँ कम न हुई, तन्हा था मैं तन्हा रहा। सारा शोखी से खांसी तो सना ने इसके हाथ पे हाथ मारा। ज़रा सच सच बताना, ये गाना कितनी बार रिवाइंड किया गया है? 1, 2, 3, बल्कि 7वीं बार। उसने हिसाब लगाकर बताया। नरीम ज़रा जाकर पूछो तो, इतने ट्रेजिडी गाने सुनने का मतलब कहीं लड़ाई वड़ाई तो नहीं हो गई है? जाओ शाबाश। अमारा ने उसे बाहर धकेला। क्यों ये शख्स मुझे इश्तहार बना रहा है? उसने पाँव मारकर दरवाज़ा खोला। डेक की पुरशोर आवाज़ उसके कानों से टकराई। तारिक सीने के बल उल्टा लेटा तकिए में मुंह छुपाए कुछ ज्यादा ही मगन था। उसने बटन ऑफ किया तो खामोशी छा गई। वो सीधा हुआ। नरीम इसे ही देख रही थी। आखिर आप बार बार ये गाना सुना कर ये साबित करना चाहते हैं कि आप पर जुल्म हुआ है? वो लड़ाका हसीना लग रही थी। प्लीज़ बटन पुश करके दरवाज़ा बंद कर जाएं। वो दोबारा सबका पोजीशन में चला गया, जैसे इसे 100% यकीन हो कि उसकी बात मानेगी। आप ये गाना नहीं सुनेंगे? वो कैसेट निकालने लगी तो तारिक को उठाया। मैं यही गाना सुनूंगा, और हाँ, मुझे ये रोब कतई पसंद नहीं है। अभी हम इस मकाम तक नहीं पहुंचे हैं कि ज़ोर ज़बरदस्ती करें। वो इससे कुछ जिता गया तो नरीम ने इसी में आफिया जानी के बाहर निकल ही जाए। इतनी देर लगा दी, कौन से मुज़ाकरात हो रहे थे? अमारा ने उसके कान में सरगोशी की। अरे नहीं यार, कौन से मुज़ाकरात होने थे? वही गाना ज़ोर शोर से बजने लगा था। उसने कसदन ध्यान हटा लिया, मगर वो तीनों इसे कहाँ छोड़ने वाली थी। दूसरे रोज़ सफाई करते हुए वो खामखा इसका म्यूज़िक कलेक्शन चेक करने लगी। तारिक की पसंद मुख्तलिफ सी थी। क्लासिकल, नीम क्लासिकल और पॉप से लेकर रॉक तक इसके पास हर तरह का म्यूज़िक कलेक्शन था। मगर सबकी शायरी बड़ी रोमांटिक और सॉफ्ट थी। इंग्लिश नंबर्स में तो ये खसूसियत और भी नुमायाँ थी। आखिरी दराज में सिर्फ एक कैसेट पड़ी थी, वो भी बड़े बुरे हाल में कुचली हुई, जगह जगह से टूटी हुई। इसने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उठा ली। कवर गायब था। इससे पहले कि वह मज़ीद जायज़ा लेती, एक मर्दाना हाथ ने वो कैसेट छीन ली। ये तारिक था। यूँ मेरी चीज़ों का जायज़ा लेने का मकसद? उसकी आंखों में गुस्सा सुर्खी बनकर झांक रहा था। मैं तो सफाई कर रही थी, ऐसे ही बस देख रही थी कि आपका ज़ौक़ कैसा है। उसने सफाई दी। मेरे ज़ौक़ को छोड़ें, वैसे आपका ज़ौक़ बड़ा सख्त है। आपको तो आमिर सलीम का गाना तेरे इश्क ने माला माल किया भी
बड़ा बेहुदा लगता होगा मगर मुझे पसंद है इसलिए कि ये गाना इश्क हकीकी की तरफ इशारा करता है। मैं रोमांटिक गाने शौक से सुनता हूँ। आपको नापसंद होंगे यकीनन। इसका जायज़ा और मुशाहिदा बिल्कुल दुरुस्त था। वैसे पता है ये वही कैसेट है जो आपने बस में सुनी थी। थाने से बाहर आते ही मैंने इसे अपने कब्जे में ले लिया था। इरादे तो बहुत कुछ थे मगर खैर छोड़ें। बसों में जो गाने बजते हैं वो स्पेशली तैयार किए जाते हैं। बाज़ौक़ और पाकीज़ा लोग इन्हें कहाँ पसंद कर सकते हैं। उसने कुचली गई कैसेट को मज़ीद तोड़ फोड़ कर खुली खिड़की से बाहर उछाल दिया। काश मेरी पसंद और नापसंद इतनी कड़ी ना होती। उसी के नतीजे में तो यहाँ हूँ। लोग तो जज्बात को बुरा करने वाले गाने भी बहन भाइयों के साथ बैठकर आराम से सुन लेते हैं। फिर हम चारों बहन भाई इतने सख्त और मजबूत क्यों निकले? हमारी पसंद दुनिया से अनोखी क्यों थी? हम सीधे रास्ते पर ही चल रहे थे ना। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? काश मैं इस रोज़ बस में सवार ना होती। अगर हो ही गई थी तो समातें पत्थर की कर लेती या फिर ट्रैफिक पुलिस को जाकर ना बताती। भला ये बोल्डनेस मेरे किस काम आई? बसों, वैगनों, सुजुकियों में आज भी इस टाइप के लच्चर गाने बजते हैं। फ़र्क तो सिर्फ मुझे पड़ा है। सफाई करते उसके हाथ बेजान पड़ गए। तारिक बाहर जा चुका था। नरीम को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। अम्मी और भाभी उससे मिलने आई थीं। बावर्ची खाने में उनकी आमद पे रंग बिरंगे खाने पकाने के आर्डर्स जारी हो चुके थे। दोपहर का खाना खाकर वो लोग चले गए। अम्मी ने चुपके से कहा कि अगर हो सके तो हमारे गुज़श्ता रवैये भूल जाना। भला वो कैसे गुज़श्ता रवैये भूल जाती? इतना आसान तो नहीं था। ये रात को जब वो बैठी कुड़ रही थी तो तारिक चला आया। मैं आज इधर ही सोऊंगा। घर वालों को शक हो गया है कि मैं कहीं और इन्वॉल्व हूँ, इसलिए बीवी को लिफ्ट ही नहीं कराता। वो एक एक लफ्ज़ दांत जमा जमा कर अदा कर रहा था। वो बेड पर कदरे परे हो गई तो उसकी ये हरकत तारिक को और भी सीख पा कर गई। वो इसे यूं पूरे इस्तेहकाक से तकने लगा। वो बेचैन होकर उंगलियां मरोड़ने लगी और होंठ चबाने लगी। तारिक ने आगे होकर उसका हाथ थाम लिया। क्यों इन हाथों और होंठों की नरमी मजरूह करती हो जिसे अभी तक मैंने महसूस नहीं की है? सच कह रहा हूँ ना? नरीम ने वहशतज़दा निगाहों से उसे देखा जिसमें एक इल्तिजा सी थी। मैंने तुम्हारे साथ निकाह किया है, कोई ऐसे ही भगा कर नहीं लाया हूँ। आज इसका अंदाज बदला हुआ था। तो फिर जाइए मेरे घर वालों को बता दीजिए आपने मुझे किस जुर्म की पादाश में अगवा किया था, ताकि वो भी आपके चेहरे से वाकिफ़ हो सके। वो अक्सर उसके जज्बात को यूं ही मजरूह कर दिया करती थी। सारा की शादी की डेट फिक्स हो गई थी। घर में मेहमानों की आमदोरफ्त शुरू हो चुकी थी। गेस्ट रूम्स की सफाई कराना नरीम की जिम्मेदारी था और वो अपनी जिम्मेदारी को तंदही से निभा रही थी। अबू ज़ेबी से बड़े चौधरी के खासुल खास मेहमान आए हुए थे। लड़कियां बालियां ढोलक पे गाने गा रही थी। बड़ी अम्मा ने बतौर ख़ास नरीम को चाय बनाने के लिए कहा क्योंकि वो चाय बहुत अच्छी बनाती थी। सब इसके मुतरिफ थे। चाय के बाद वो हमारा मुख्तलिफ सालनों के लिए प्याज लहसुन काटने लगी। तारिक ने भी अपनी खिदमत पेश की। वो सुबह से नरीम को मसरूफ़ देख रहा था। थकी थकी सी नरीम को देख कर वो बेख्तियार ये ऑफ़र कर बैठा था कि इस घराने की रवायत शुरू से ही यही चली आ रही थी कि बावर्ची खाना औरतें खुद संभालती थीं। नौकरानियों से ये काम करवाने का सवाल पैदा नहीं उठता था। हमारा शौहर के बुलावे पर बाहर चली गई। नरीम अकेली ढेरों गोश्त की बोटियां बनाने के तसव्वुर से ही दहल गई। छुरी हाथ में लिए वो गुमसुम खड़ी थी। तारिक ने वो लंबा छुरा उसके हाथ से ले लिया। मैं कटवाता हूँ, अगरचे ऐसे काम पहले तो नहीं किए मगर अब कर लूँगा, उसने अनाड़ीपन से गोश्त का एक पीस काटते हुए कहा। मुझे तो इस छुरे को देखते हुए खौफ आ रहा है। नरीम ने झुरझुरी ली। तारिक न जाने किस तसव्वुर में था कि गोश्त के बजाय छुरा हाथ पे चला दिया। उसकी शहादत की उंगली तक छुरे का तेज धार चमकता किनारा उतर गया। जब ताज़ा लहू की सुर्ख सुर्ख बूंदें नीचे एक तवातर से गिरने लगीं तो नरीम चीखी, ओह माय गॉड, आपका हाथ बहुत ज़्यादा कट गया है। कम से कम 6 टाँके तो लगेंगे ही। फ़ौरन मेरे साथ चलें। घर में वैसे हादसों के लिए तैयार रहती थी। 100 ज़रूरी सामान भी मौजूद था मगर टाँकों के लिए इसे हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी था। नरीम को गाड़ी ड्राइव करनी नहीं आती थी। वसाया को मुख्तसरन बताकर वो तारिक को साथ ले आई। अपने लिए इसे यूँ परेशान देखकर तारिक को तकलीफ़ का एहसास जाता रहा। जब वो वापस हुए तो सारे घर में इस वाक़ये की बाबत गुफ्तगू हो रही थी। तारिक, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? रुकैया खफकी से बोली तो वो हंस पड़ा। आपकी बहू में। जवाब बरजस्ता था। सबकी मौजूदगी के बायस वो चीख गई। सारा की शादी की तमाम रस्मों को इसने बड़ा एंजॉय किया। बरसों बाद खुलकर हंसी, शरारतें की। अभी अभी इसने ढेरों उपटन और मेहंदी लड़के लड़कियों पर फेंकी थी। जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए वो अपने कमरे की तरफ भागी जहाँ तारिक अभी अभी तैयार होकर परफ्यूम स्प्रे कर रहा था।
پلیز مجھے چھپا لیں۔ وہ اس کے اور ڈریسنگ ٹیبل کے درمیان آ گئی۔ ریڈ چوڑی دار پاجامے، نیٹ والی پیلی قمیص اور سرخ دوپٹے میں ملبوس وہ لمبے بالوں کو پراندے میں جکڑے سینے پہ ڈالے کھڑی اس کی مدد کی منتظر تھی۔ طارق کا دل بے ایمان ہو گیا۔ لمحہ بھر میں اس کے بازو نریم کے گرد حمائل ہو گئے۔ لیں چھپا لیا، کوئی اور حکم؟ وہ شرارت سے بولا تو وہ رونے کو ہو گئی۔ باہر سے دوڑتے قدموں کی چاپ اس طرف آ رہی تھی۔ طارق کو سنبھلنا پڑا۔ وہ تو پورا جلوس تھا نریم سے بدلہ لینے کا منصوبہ بناتا ہوا۔ پلیز کچھ کریں نا، وہ ابھی سب میرے کپڑے خراب کر دیں گے۔ وہ بدحواس ہو رہی تھی۔ جوں ہی یاور اندر آیا طارق بولا، تم نریم کو ذرا میرے پاس بھیجو۔ وہ الٹے قدموں یہ بتانے کو بھاگا کہ نریم ادھر نہیں ہے۔ وہ پردے کے پیچھے سے نکل آئی تھی۔ تھینکس گاڈ، بچت ہو گئی ورنہ خیر نہیں تھی۔ وہ شکر کر رہی تھی۔ آپ میں شرارت کے جراثیم بھی پائے جاتے ہیں، بالکل نئی چیز ہے میرے لیے۔ وہ بولا، ہاں کبھی میں بہت شرارتی تھی، سب کہتے تھے کہ لگتا ہی نہیں ہے تم میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہو۔ انہیں تو موٹی موٹی کتابوں سے ہی فرصت نہیں ملتی، کچھ جا کے شرارتوں کے لیے ٹائم نکالیں۔ پھر بہت برا وقت آیا میرے اوپر، سب ہنسی شرارت کہیں کھو گئی۔ وہ اب بالکل بدلی بدلی لگ رہی تھی۔ طارق کو افسوس سا ہوا۔ ہنستی مسکراتی خوش باش لڑکی کے روپ میں وہ کتنی اچھی لگ رہی تھی۔ میری ہنسی میری مسکراہٹ واپس لا دیں۔ وہ آج پھر ہسٹیریکل ہو رہی تھی۔ تم ظالم دیو ہو جس نے میری ساری خوشیاں ملیاں میٹ کر دی۔ میں تم سے ہمیشہ نفرت کرتی رہوں گی، ہمیشہ، تمام عمر تک۔ وہ اس کے گریبان کو پکڑے جھٹکے دیتی اپنے آپ میں نہیں لگ رہی تھی۔ طارق کو یوں لگا وہ ہمیشہ ناکام رہے گا۔ ڈاکٹر زیدی سے کافی عرصے تقریباً سال بھر بعد اس کا سامنا ہو رہا تھا۔ وہ یوں ہی اس ضدی لڑکی کا جائزہ لینے آیا تھا جس نے اس کی تمام آفرز کو حقارت سے ٹھکرا دیا تھا۔ نریم کی شادی کی اطلاع اس کے لیے سرپرائزنگ تھی۔ طارق بھی اتفاق سے ادھر ہی تھا۔ اقبال نے بتایا کہ یہی اس کا شوہر ہے۔ زیدی طارق کے تمام خاندان سے آگاہ تھا۔ ٹھکرائے جانے کی ذلت طارق کو دیکھ کر اور بھی دو چند ہو گئی تھی۔ اس جیسا ہینڈسم اور مضبوط پارٹنر اسے کیوں ملا تھا؟ یہ ملال اسے مارے دے رہا تھا۔ جب نریم نئی مقامی ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کے لیے آئی تو اس کے انچھوئے حسن نے وارڈ بوائے سے لے کر جمعدار اور جمعدار سے لے کر ڈاکٹرز تک کو متاثر کیا۔ یہاں ہاؤس جاب کے لیے آنے والی اکثر نئی لڑکیاں زیدی کی چالوں میں الجھ گئی تھیں۔ نرسوں کی تو اہمیت ہی نہیں تھی۔ اس بڑے ہاسپٹل کی بلند دیواروں کے پیچھے جو گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا تھا اس نے نریم کو لرزا دیا تھا۔ اس کے پاس محض انا اور عزت نفس تھی۔ ڈاکٹر شامزہ نے اسے ہنستے ہنستے بتایا تھا، اگر ڈاکٹر زیدی کو خوش کر دو تو وہ ہاؤس جاب کے لیے تمہیں باہر کے کسی ملک میں بھجوا دیں گے۔ مجھے دیکھو، 3 ماہ سوئٹزرلینڈ میں گزارے ہیں، نیا گھر اور گاڑی بھی خرید لی ہے۔ ڈاکٹر فرح بھی دبئی میں دونوں ہاتھوں سے ریال سمیٹ رہی ہے۔ میری مانو تو تم بھی یہ ضد چھوڑ دو۔ ایمان سے $1000 صرف تمہاری تنخواہ ہوگی۔ شامزہ کے وجود سے اسے گھن آنے لگی۔ پلیز چپ ہو جاؤ، وہ کانوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر چلائی۔ ہمارے ہاسپٹل کی تو نرسیں بھی عیش کر رہی ہیں۔ وہ باز نہیں آئی۔ اسے رام کرنے کی تمام کوششیں بیکار گئیں۔ اس کی ہٹ درمی کے نتیجے میں ڈاکٹر زیدی نے اسے گاؤں کے ہاسپٹل میں بھیجا تھا۔ سب نے اسے خوفناک نتائج کی دھمکیاں دیں۔ جواباً اس نے کہا، میں ایک نامی گرامی وکیل کی بیٹی ہوں، میرے ساتھ کچھ کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑے گا۔ ڈاکٹر زیدی بھی احمد ابرار کی مضبوط پوزیشن کے باعث خاموش تھا، ورنہ وہ کہاں نچلا بیٹھنے والا تھا۔ متوسط طبقے کی لڑکیاں جن کے ماں باپ ادھار لے کر اور اوور ٹائم لگا کر انہیں پڑھاتے، وہ اونچے اونچے خواب سجائے ہاؤس جاب کے لیے آتی تھی۔ خوابوں کا بیوپاری ڈاکٹر زیدی بڑا گھاگ اور تجربے کار تھا، نامی گرامی ڈاکٹر تھا مگر طبیعتاً بہت گھٹیا شخص تھا۔ ہاسپٹل میں آنے والی شاید ہی کوئی نرس یا ڈاکٹر اس سے محفوظ تھی۔ ہاں، جن کے گارجین مضبوط حیثیت کے مالک تھے ان کی طرف وہ نگاہ نہیں ڈالتا تھا۔ نریم کے ساتھ ہونے والی ٹریجڈی سے وہ آگاہ تھا، اس لیے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، مگر وہ دامن بچا گئی تھی۔ آج یوں اسے معتبر گھرانے کی بہو کے روپ میں دیکھ کر اسے تمام ناکامیاں ایک ایک کر کے یاد آنے لگی تھیں۔ زیدی صاحب آپ کیسے ہیں؟ وہ اسے یہاں پا کر خوشگوار حیرت سے دوچار ہوا۔ بالکل ٹھیک، A1، بس یہاں کا جائزہ لینے آیا تھا کہ مجھے بڑی شکایات مل رہی تھیں ڈاکٹر نریم کے بارے میں۔ میرے ہی ہاسپٹل میں کام کرتی تھی، ہر ڈاکٹر کے ساتھ اس کا افیئر تھا، اس لیے تو میں نے اسے یہاں بھیجا تھا کہ اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں، مگر وہ باز ہی نہیں آئی۔ سب کہہ رہی ہیں کہ وہ یہاں کا ماحول بھی خراب کر رہی ہے۔ ویسے ایک بار وہ اغوا بھی ہو چکی ہے۔ زیدی نے ٹاک ٹاک کا نشانے لگائے تھے۔ طارق کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ کیا نریم اتنے ہلکے کردار کی ہے؟ اسے لیے بنا وہ واپس آیا۔
بڑی اماں نے پوچھا تو اس نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر دیا۔ در حقیقت اس وقت اس کے اندر بھانبھڑ جل رہے تھے، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ساری دنیا کو تہس نہس کر ڈالے۔ مریم آج ڈاکٹر زیدی سے بڑے اعتماد سے ملی تھی، طارق کا ساتھ اسے بہادر بنا گیا تھا۔ واپسی پہ اس کی گاڑی نہ پا کر وہ وقتی طور پر پریشان ہوئی۔ اس نے اندر داخل ہو کر لائٹ جلائی تو طارق سیدھا ہوا۔ اس کی لہو رنگ ہوتی آنکھیں دیکھ کر نریم کو واقعی اس سے خوف سا محسوس ہوا۔ دروازہ لاک کر کے میرے پاس آؤ۔ اس کا لہجہ بے پناہ سرد تھا۔ نریم جان گئی کہ ضرور کوئی ایسی ویسی بات ہوئی ہے۔ مرے مرے قدموں سے وہ اس کے اشارے پہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ جب گاؤں میں نے تمہیں دیکھا تو دل میں پسندیدگی کی لہر بھانپتے ہوئے بے پناہ خوش ہوا کہ میری پسند ایک مضبوط کردار کی لڑکی ہے، اتنے مضبوط کردار کی لڑکی کہ جو فضول قسم کے گانے بھی سننا گناہ سمجھتی ہے۔ میں اتنی سی بات پہ وہ لڑکی ایک مرد کے انتقامی جذبوں کا شکار ہو گئی۔ جب میں نے تمہیں دوبارہ دیکھا تو تم پہلے سے بھی بڑھ کر مضبوط لگی۔ تمہیں اپنانے کا خیال روز بروز میرے دل میں جڑ پکڑتا گیا۔ میں حقیقی معنوں میں اپنے اس گھٹیا فعل پہ شرمندہ ہوا، تم سے معافی مانگی اور تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ تو مجھے بہت برتر اور اپنا آپ کمتر لگتا کہ میں ہلکے کردار کا ہوں۔ تم سے چاہت اس انتہا تک بڑھ چکی تھی کہ تمہاری مرضی کے بغیر میں نے تمہیں چھونا بھی گوارا نہیں کیا، حالانکہ تم میرے قبضے میں تھی اور میں ایک زور آور مرد تھا۔ پھر یہ کہ میری انا ہارنے لگی تھی، میں تمہاری خواہش پہ تمہارے گھر والوں کے سامنے تمہیں اغوا کیے جانے والا راز کھولنے پہ بھی تیار ہو گیا تھا تاکہ تم سر اٹھا کر جی سکو۔ مگر زیدی مجھے مل گیا۔ آج پتہ چلا کہ میں تو خواہ احساس کمتری کا شکار رہا۔ جس لڑکی نے میرے سامنے نام نہاد پارسائی اور مضبوطی کا ڈرامہ رچا رکھا ہے وہ تو بڑی گئی گزری ہے۔ طارق کے لہجے اور نگاہوں میں بڑی نفرت تھی جس نے نریم کو لرزا دیا۔ وہ جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ میں نے اسے منہ لگانا گوارا نہیں کیا، اس نے کہنا چاہا مگر وہ بات کاٹ گیا۔ اس وقت میرے سامنے سے چلی جاؤ، شاید میں تمہاری جان ہی لے بیٹھوں۔ وہ بڑا جنونی لگ رہا تھا۔ تمام رات ٹھنڈ میں بیٹھے رہنے کے باعث صبح نریم کا جسم تنور کی طرح تپ رہا تھا۔ وہ نیم بے ہوش سی تھی۔ جب نوکرانی نے اندر جا کر سب کو یہ خبر دی، رقیہ، بڑی اماں اور دیگر افراد خانہ بھاگے آئے۔ فوراً اسے اٹھا کر اندر پہنچایا گیا۔ طارق ابھی تک سو رہا تھا۔ شور سے اس کی آنکھ کھلی۔ بڑی مشکل سے ٹرنکولائزر کھانے کے بعد اسے نیند آئی تھی۔ بیداری پہ ڈاکٹر زیدی کے تلخ الفاظ پھر ذہن میں گونجنے لگے۔ کسی نے بڑے زور سے اس کے کمرے کا دروازہ بجایا تو وہ واپس لوٹا۔ باہر امارہ تھی، اظہر سنجیدہ چہرے کے ساتھ۔ طارق بھائی، بڑی اماں اور چچی آپ کو بلا رہی ہیں۔ وہ پلٹ گئی۔ اس نے ایک نگاہ اپنے پسماندہ چہرے پہ ڈالی اور یوں ہی بالوں کو ہاتھ سے سنوارتا چلا آیا۔ طارق، میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ اس کی ماں کی آواز میں بڑا جلال تھا۔ انہوں نے سامنے بے سود پڑی نریم کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ رات ہماری ہلکی پھلکی جھڑپ ہو گئی تھی، یہ خود ہی ناراض ہو کر باہر آ گئی۔ میرا قصور نہیں ہے۔ اور ہاں امی، آپ بھی بھیڑ ہٹائیں یہاں سے، یہ مر نہیں جائے گی۔ اس بار اس کے لہجے میں بہت صفاقی تھی۔ رقیہ اس کا چہرہ دیکھ کر کانپ گئی۔ وہ سب لڑکیاں بھی حیران رہ گئیں جو نریم کو دیکھنے آئی تھیں۔ شام کو ڈاکٹر افرا آئی۔ نریم کا بخار جوں کا توں تھا۔ وہ کافی حیران تھی کہ ایک رات میں یکایک اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس کی رائے کے مطابق نریم کو کوئی سخت ذہنی ٹھیس لگی تھی، اور یہ ذہنی ٹھیس کیا ہو سکتی ہے؟ اتنا چاہنے والا، مضبوط اور ہینڈسم شوہر، محبت کرنے والی سسرال، ایک معزز میکا، پھر اسے کیا اچانک غم ملا تھا؟ طارق غائب تھا، ورنہ وہ اس سے ہی کچھ پوچھ لیتی۔ 4-6 ملاقاتوں میں وہ اس سے کافی بے تکلف ہو گئی تھی۔ سمرین، ساجدہ اور صوفیہ اس کے پس کردار ہونے کے بارے میں جو زہر اس کے کانوں میں انڈیلتی رہتی تھی وہ اسے قطعی مختلف لگا۔ وہ فوراً اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ انہوں نے از خود اپنے خوابوں میں طارق کو سجا لیا تھا۔ اس کے آرام سے بات کرنے کا انہوں نے غلط مطلب لیا تھا۔ ہاں، اس کی ظاہری شخصیت ضرور ایسی تھی کہ آسانی سے غلط فہمی کا شکار ہوا جا سکتا تھا۔ وہ بھی تو اس کی مردانہ وجاہت اور پرسنالٹی سے متاثر ہوئی تھی۔ مگر طارق کے کہیں اور اٹھتے قدم دیکھ کر وہ سمجھدار لڑکی سنبھل گئی تھی۔ میں اب چلتی ہوں، میرا خیال ہے کہ تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آ جائے گا۔ افرا اٹھ کھڑی ہوئی۔ رقیہ اسے گاڑی تک چھوڑنے آئیں۔ افرا کے کہنے کے مطابق تھوڑی دیر بعد وہ واقعی ہوش میں آ گئی۔ اپنے ارد گرد سب چہروں کو دیکھ کر اسے ازحد شرمندگی ہوئی۔ سارا، مجھے میرے کمرے میں پہنچا دو، سب کے سامنے لیٹنے سے مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے منت کی۔ کمزوری اس قدر تھی کہ سہارے کے بغیر اس سے ایک قدم تک نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ رقیہ نے زبردستی اسے ڈبل روٹی کے 2 پیس کھلائے۔ رات تک سب کافی دیر اس کے پاس بیٹھے رہے۔
ہلکی پھلکی باتیں کر کے اس کا دل بہلایا جاتا رہا۔ طارق کے آنے پر وہ اس سے دواؤں کی تفصیل بتا کر سب نے اپنے اپنے کمروں میں کرا لی۔ تم تو بڑی کمزور نکلی، میں تمہیں بڑی سخت چیز سمجھتا تھا جو کئی ماہ تک میری ایک بات نہ سن سکی۔ وہ کرسی اٹھا کے بیڈ کے سامنے بیٹھ گیا، ٹانگیں اٹھا کے اس کی طرف کر لی یوں کہ وہ نریم کے بازو اور شانے سے ٹچ ہو رہی تھی۔ وہ قدرے پرے ہو گئی اور کروٹ ہی بدل گئی۔ اس کی زہر بھری باتیں سننے کی اس میں ہمت ہی نہیں تھی۔ اٹھو دوا پی لو، میں فی الحال تمہیں زندہ ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ سختی سے اس کے بازو کو پکڑ کر اسے اٹھاتے ہوئے بولا تو نریم کے اندر صبر کی طاقت دم توڑ گئی۔ آپ نے ڈاکٹر زیدی کے حوالے سے مجھے جو کچھ کہنا ہے ایک ہی بار کہہ لیں۔ میرا اب اس مکروہ کردار شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آنکھوں سے اچانک پھسل آنے والے آنسوؤں کو اس نے آستین سے صاف کیا۔ میری جان، تعلق بنتے نہیں بنائے جاتے ہیں۔ وہ سیدھا اس کی روئی رہی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ نریم کو بے پناہ ضبط سے کام لینا پڑا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے وہ سنجیدگی سے اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی کہ گزشتہ تلخ باتیں بھول کر اسے طارق کو بے بسی کے گرداب سے نکال لینا چاہیے۔ وہ یقیناً اس کا احسان مند ہوتا، اس کی ہر بات سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ نریم کو واقعی چاہنے لگا ہے اور اسے اس چاہت کی قدر کرنی چاہیے۔ ڈیڈی، امی، بھائی سب اس کی شادی کے بعد کتنے خوش اور آسودہ دکھائی دینے لگے تھے۔ طارق سے اسے جو نفرت تھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ وہ اتنا قابل نفرت بھی نہیں تھا۔ اس کی مہربانی کہ وہ اسے جوں کا توں واپس چھوڑ گیا، حالانکہ اس کا طریقہ ضرور غلط تھا۔ اس کی سزا بھی تو بھگت رہا تھا۔ ضمیر کی سزا سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں ہوتی۔ مجھے آگے بڑھ کر اسے یہ مژدہ سنا دینا چاہیے کہ میں نے تمہاری انا کو ہارنے نہیں دیا ہے، مگر اس سے پہلے ہی نہ جانے یہ زیدی کہاں سے اٹپک پڑا تھا جس نے طارق کو شک کی وادیوں میں لا کھڑا کیا تھا۔ وہ یکسر بدلا ہوا طارق تھا۔ مجھے دے، میں خود دوا پی لیتی ہوں۔ اس نے ہاتھ آگے کیا۔ نہ جانے کس لیے خود کو یوں بچا بچا کر رکھتی ہو، کیا مجھ سے؟ اس کا اگلا جملہ اور وار دونوں بینی خیز تھے۔ نریم بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تم نے مجھے اتنا ڈس ہارٹ کیا کہ میں اس بیڈ روم میں سونا بھی تمہاری توہین تصور کرتا تھا۔ تمہاری طرف بڑھتے قدم یہ سوچ کر روک لیتا کہ یہ قدم بہت آلودہ ہیں۔ میں تو تمہارے لیے خود کو بہت خالص بنا رہا تھا، اتنا خالص کہ تمہارا ہاتھ تھامتے ہوئے مجھے شرمندگی نہ ہو، مگر تم تو خود نری گند ہو، غلاظت کی پوٹ ہو۔ طارق کے جملے تھے کہ آگ اس کا رواں رواں جلنے لگا تھا۔ نہیں نہیں، یہ جھوٹ ہے، وہ کانوں پہ ہاتھ رکھ کر چلائی اور ایک دم ہی طارق کے لبوں پہ کمال جرأت سے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی کانپتی ہتھیلی کی نرماہٹ طارق کے لیے یقیناً نئی بات تھی، مگر وہ پل بھر میں ہی جذبات کے گرداب سے نکل آیا۔ دیکھیں، آپ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ڈاکٹر زیدی اچھا آدمی نہیں ہے، کمزوروں سے فائدہ اٹھانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس نے مجھ سے بھی اپنے مذموم ارادوں کی تکمیل چاہی تھی۔ جواباً میں نے انکار کیا تو وہ نریم نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے تھے۔ آپ میرا یقین کریں نا، اس نے طارق کا دایاں ہاتھ اپنے رخسار سے لگا لیا تھا۔ یہ مکار لڑکی اس طرح مجھے راہ پر لانا چاہتی ہے، کہاں تو اپنا ہاتھ پکڑنے نہیں دیتی تھی اور اب اس طرح۔ طارق نے جھٹ اپنا ہاتھ الگ کیا۔ خیر، جھوٹ سچ کا پتہ میں خود ہی لگا لوں گا۔ وہ لائٹ آف کر کے دراز ہو گیا۔ اس ڈاکٹر نویم نے تو ہمیں سارے عیش و آرام ہی بھلا دیے۔ مزے سے گھر بیٹھ کر تنخواہ وصول کرتے تھے، بہت ہوا تو مہینے میں ایک دو بار چکر لگا لیا، اس میں بھی اپنا فائدہ تھا۔ دوائیوں کا سٹاک جو آتا تھا اسے الگ سے بیچ کے پیسے کھڑے کرتے تھے۔ نہ کوئی فکر نہ پریشانی، مگر جب سے وہ آئی ہے قسم سے گھن چکر بنا کر رکھ دیا ہے۔ جوڑ جوڑ آرام کو ترس گئے ہیں، ہر وقت کام کراتی ہے، یہ کرو وہ کرو، فلاں مریض کو دیکھو، فلاں کو اٹینڈ کرو۔ اقبال، سمرین، صوفیہ اور ساجدہ چاروں نریم کے خلاف زہر اگل رہے تھے۔ اس کے خلاف بہت سے انتقامی جذبات ان کے ذہنوں میں پرورش پانے لگے تھے، جس پہ عمل درآمد کرنے کا ان کا پکا ارادہ تھا۔ ڈاکٹر زیدی نے بھی بہت سی غلط باتیں یہاں کے عملے کے ذہن میں بٹھا دی تھیں۔ وہ آرام سے اپنے کارڈز کھیل چکا تھا۔ نریم کے حوالے سے اسے بہت بڑا فائدہ حاصل ہونے کی توقع تھی۔ اس کے ہاسپٹل میں بڑے نامور لوگ علاج کے لیے آتے تھے۔ مڈل ایسٹ کے ایک ملک سے سرکاری وفد پاکستان کے دورے پہ آیا تو ایک عرب شیخ کی طبیعت بگڑ گئی، اسے علاج کے لیے زیدی کے پاس لایا گیا۔ نریم بھی وہیں ہاؤس جاب کر رہی تھی۔ عرب شیخ کو وہ اس قدر بھائی کہ وہ اس کے لیے اپنی دولت کا آدھا حصہ لٹانے پر تیار ہو گیا۔ اس نے زیدی سے مدد مانگی۔ زیدی نے نریم کو سہانے خوابوں کے لالچ دیے، مگر وہ اس کی پیشکش کو خاطر میں ہی نہیں لائی۔ اگر وہ مان جاتی تو زیدی ملک کے چند متمول لوگوں میں سے ایک ہوتا۔ اس وقت سے وہ نریم سے اور بھی زیادہ خار کھانے لگا تھا۔ کل ڈاکٹر صاحبہ کا فون آیا تھا کہ وہ آج آ جائیں گی، جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ ہمیں باتیں کرتے دیکھ کر
پارا اور بھی ہائی ہو جائے۔ اقبال نے انہیں اٹھایا۔ واقعی آدھے گھنٹے بعد وہ آ گئی۔ خلاف معمول وہ کافی تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ گلابی رنگت میں زردی سی گھل گئی تھی، آنکھیں بھی اندر دھنسی ہوئی تھیں۔ پھر سارا دن وہ تندہی سے مریضوں کو دیکھتی رہی۔ ساتھ والے گاؤں سے ایک ایمرجنسی کیس آیا تھا۔ کوئی عورت تھی جو شدید زخمی تھی۔ صبح کی آئی نریم اب دوسری صبح کے 4 بجے فارغ ہوئی تھی۔ تھکن سے برا حال ہو رہا تھا، مگر کامیاب آپریشن کی بڑی خوشی تھی۔ یہ ایک احساس تھا کہ وہ سٹاف روم میں ٹیبل پہ حصہ رکھے سو گئی۔ گھر فون کرنا اسے یاد ہی نہیں رہا۔ طارق 12 بجے آ کر پتہ کر گیا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ وہ اندر آپریشن تھیٹر میں ہے۔ پھر بھی اسے بہت غصہ آیا۔ کسی طرح چین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ دوبارہ اس وقت آیا جب وہ تھکن سے بے حال ہوئی ٹیبل پہ سو رہی تھی۔ ڈاکٹر افرا ابھی اپنے کمرے میں جا چکی تھی، البتہ نرسیں وہاں تھیں۔ اس وقت وہ کسی سے بھی خوش اخلاقی بگاڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ نریم اٹھو، اس نے آہستگی سے اسے شانہ ہلایا تو وہ ہڑبڑا گئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ دوبارہ مدہوشی میں ڈوب گئی۔ میں کہتا ہوں اٹھو، وہ اب سختی سے بولا تو جھٹ اس کی آنکھیں کھل گئی۔ طارق کے حلیے سے لگ رہا تھا کہ وہ نیند کی قربانی دے کر آیا ہے۔ وہ باہر نکل کے کپ کپا سی گئی۔ سردی زوروں پہ تھی۔ مہینے کی آخری تاریخوں کا چاند کہیں کہیں سے جھانک کر اندھیرے کا سینہ چاک کرنے کی ناکام کوششیں کر رہا تھا۔ اس کی ساری نیند بھاگ گئی۔ اس نے شکر کیا جب گرم گرم کمرے میں ہیٹر کے آگے بیٹھی۔ جب آپریشن ختم ہوا تو تم نے مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ کیا وہاں سونے کو زیادہ دل چاہ رہا تھا؟ وہ آتے ہی شروع ہو گیا۔ اصل میں تھکن بہت زیادہ تھی۔ اس نے صفائی دینے کی اپنی سی کوشش کی۔ بہت خوب۔ اور ادھر میں جو رات بھر سے جاگ رہا ہوں، 12 بجے بھی پتہ کرنے گیا تھا۔ اس نے نپے تلے لہجے میں بتایا تو اس کے لہجے پہ الجھتی اسے دیکھنے لگی۔ یعنی وہ اس قدر اہم ہے کہ طارق جیسا شک کی آگ میں جلتا مرد رات بھر سے جاگ رہا ہے، اور اتنی سخت سردی میں جب بستر چھوڑنے کو ہی جی نہیں چاہتا وہ دوبارہ اس کا پتہ کرنے گیا ہے۔ اس کے اندر کوئی نرم سا پھول کھلا، مگر پھر فوراً ہی مرجھا بھی گیا کہ اس کی ذات شک سے بالا تر نہیں ہے۔ جبھی تو وہ دوبارہ گیا۔ طارق شہر آیا ہوا تھا۔ وہیں لبرٹی میں اس سے ایک دوست ٹکرا گیا۔ ایس پی رحیم مرزا اس کا کلاس فیلو رہ چکا تھا۔ بڑا ایماندار اور ذہین آفیسر تھا۔ وہ زبردستی اسے گھر لے آیا۔ اور سناؤ کیسی گزر رہی ہے؟ طارق نے ایزی ہو کر پوچھا۔ نہ پوچھو یار، کیسی گزر رہی ہے؟ اس زیدی والے معاملے نے مجھے چکرا کر رکھ دیا ہے۔ وہ سر پہ ہاتھ مارتا پریشانی سے بولا۔ طارق کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زیدی والا معاملہ کیا ہے۔ تبھی تو اس نے جھٹ اگلا سوال کیا۔ رحیم کا جواب حیرت زدہ کرنے والا تھا۔ کم از کم اسے۔ یار یہی ڈاکٹر زیدی جس کی قابلیت کی دھوم مچی ہے۔ بین الاقوامی اخبارات اور جرائد جسے بڑی کوریج دے رہے ہیں۔ اور اس ہاسپٹل اور نیک نامی کی آڑ میں اس نے مجبور و بے بس لڑکیوں کی عصمتیں لوٹ کر بڑی دولت بنائی اور نام پیدا کیا ہے۔ کئی ایماندار صحافی اس وقت زیدی کے پیچھے ہیں۔ ہمیں بھی اوپر سے آرڈر ملا ہے۔ میری اسسٹنٹ امرین نرس کے روپ میں ہاسپٹل میں ہے اور مجھے پل پل کی رپورٹ پہنچا رہی ہے۔ میں اس وقت سے ڈر رہا ہوں جب اخبارات اس ہاسپٹل کی حقیقت کھولیں گے۔ یہ ہاسپٹل کیا ہے؟ بڑے بڑے لوگوں کا دل بہلانے کا عشرت کدا ہے۔ شریف ڈاکٹرز خاموشی سے اس معاملے سے الگ ہو گئی ہیں۔ رحیم بول رہا تھا اور طارق فک ہوتے چہرے کے ساتھ سن رہا تھا۔ یار میں ان تمام لڑکیوں کی جرأت کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے زیدی کے مذموم ارادوں کے آگے ہار نہیں مانی ہے۔ انہی میں ایک ڈاکٹر نریم بھی ہے، ایڈوکیٹ احمد ابرار کی بیٹی۔ بیچاری کے ساتھ بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے۔ جب وہ میڈیکل کی طالبہ تھی تو کسی کمینے گھٹیا شخص نے اس شریف لڑکی کو اغوا کر لیا تھا۔ یہ بات زیدی کو معلوم ہو گئی تھی۔ اسی آڑ میں اس کے اوپر پریشر ڈالنا چاہتا تھا۔ پھر میں نے سنا کہ زیدی نے اسے کسی دور دراز گاؤں کے سہولیات سے محروم ہاسپٹل میں بھجوا دیا۔ اس سے آگے کہانی مجھے معلوم نہیں ہے۔ طارق کے دماغ میں مسلسل دھماکے ہو رہے تھے۔ اگر اسے رحیم نہ ملتا تو جانے کیا ہوتا۔ خاصی دیر بعد وہ خود کو سنبھال سکا۔ رحیم ڈاکٹر نریم میری وائف ہے۔ ابھی چند ماہ پہلے ہی ہماری شادی ہوئی ہے۔ تم آنا، اسے تم سے مل کر بڑی خوشی ہوگی۔ اب ایک اور حیرانی رحیم کی منتظر تھی۔ تم نے بتایا تک نہیں اور چپکے چپکے شادی بھی رچا لی۔ ویسے نریم اچھی لڑکی ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ رحیم کو افسوس ہو رہا تھا کہ ناحق اس نے طارق کو اس کی اغوا کی کہانی سنائی۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا مسلسل اس تاثر کو زائل کرنے کی کوششیں کر رہا تھا۔ محکمہ صحت کے وزیر کو اقبال نے جو خط لکھا تھا، کسی طرح وہ خط افرا کے ہاتھ لگ گیا۔ ادھر سمرین نے خدمت کمیٹی کے ممبران کو گمنام کال کے ذریعے ڈاکٹر نریم کے بارے میں جھوٹی اطلاعات دیں۔ اگر وہ خط پوسٹ ہو جاتا تو نریم کی ساری نیک نامی بھاپ بن کر اڑ جاتی۔ اس میں لکھا ہوا تھا
کہ ڈاکٹر نریم ہاسپٹل میں آنے والے دوائیوں کے سٹاک اپنے قبضے میں کر لیتی ہے اور اس کی جگہ 2 نمبر دوائیاں رکھوا کر مریضوں کی صحت سے کھیلتی ہے۔ اور بھی اس طرح کی باتیں تھیں۔ وہ ابھی یہ خط لیے پریشانی کے عالم میں کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے اوڈیسی کے آنے کی اطلاع ملی۔ اسے جو کچھ کرنا تھا جلدی کرنا تھا۔ طارق صاحب پلیز جلدی ہاسپٹل پہنچیں۔ جیسے ہی وہ گھر لوٹا افرا کی کال آ گئی۔ یقیناً کوئی غیر معمولی بات تھی۔ افرا اب کیا ہوگا؟ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، تم جانتی ہو کہ یہ جھوٹ ہے، میرے خلاف سازش ہے۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، میں نے چودھری طارق کو کال کیا، وہ دیکھو وہ آ چکے ہیں۔ اس نے کھڑکی سے باہر اشارہ کیا تو نریم اور بھی پریشان ہو گئی، نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا۔ وہ تو پہلے ہی بدگمانیوں کی زد میں تھا، جو کسر رہ گئی تھی اب پوری ہونے والی تھی۔ افرا نے یہ کیا کیا تھا؟ اسے اور بھی زیادہ رونا آ رہا تھا۔ طارق نے سب کچھ خود ہینڈل کر لیا تھا۔ نریم کی جان اس نے آسانی سے چھڑا لی تھی۔ ہاں، اقبال اور ان تینوں نرسوں کو پوری سزا دلوانے کا ارادہ تھا جنہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا۔ نریم فوراً اپنا استعفیٰ لکھو۔ وہ اندر آیا تو بے انتہا سنجیدہ لگ رہا تھا۔ وہ بیچاری ڈر گئی کہ نہ جانے کیا بات ہوئی ہے جو اسے استعفیٰ لکھنے کو کہہ رہا ہے۔ طارق نے افرا کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ نریم ڈھیلے ہاتھوں سے کاغذ پہ قلم گھسیٹ رہی تھی۔ افرا، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے بہت بڑی پریشانی سے بچا لیا ہے۔ وہ ممنون اور متشکرانہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ نریم بہت اچھی اور ہمدرد لڑکی ہے۔ اس نے اپنی پرواہ کیے بغیر اس ہاسپٹل کو سنوارا، اسی وجہ سے لوگوں کا اعتماد بحال ہوا۔ میں کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ ایک بے گناہ لڑکی سزا جھیلے؟ وہ آہستہ بول رہی تھی۔ میں نے بہت پہلے سے یہ سوچ رکھا تھا کہ نریم کو کوئی اچھا سا تحفہ دوں گا۔ ایک بار میں اپنی زمینوں کا جائزہ لینے نکلا تو جھٹ میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ نریم کو ایک ہاسپٹل تحفے میں دیا جائے۔ کافی عرصے سے اس پہ کام ہو رہا ہے۔ میں نے نریم کو ابھی تک اس بات کا پتہ نہیں چلنے دیا ہے۔ وہ خود جب اس کا افتتاح کرے گی تو جان لے گی۔ میں آپ کو سب سے پہلے وہاں جا کو آفر کرتا ہوں۔ میں نے اس ہاسپٹل کے کرتا دھرتا افراد سے موبائل پہ بات کی ہے۔ انہوں نے ذمہ دار اور ایماندار عملے کو یہاں تعینات کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ طارق نے اسے بتایا تو وہ ہلکی پھلکی سی ہو گئی۔ نریم کی خوش قسمتی میں کلام نہیں ہوا تھا۔ اندر وہ استعفیٰ لکھ رہی تھی۔ نہ جانے طارق اسے کیا سزا دینے والا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ کاغذ پہ نظر دوڑاتے ہوئے مطمئن انداز میں بولا۔ ڈاکٹر افرا، بہت جلد آپ کو بھی ایسا ہی استعفیٰ لکھنا پڑے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ نہیں طارق صاحب، میں استعفیٰ نہیں لکھوں گی۔ اگر سارے ایماندار ادھر چلے گئے تو ادھر کا کیا بنے گا؟ ویسے میں میدان سے بھاگنے کی بجائے مقابلہ کرنے کی قائل ہوں۔ نیکی، سچائی اور ہمت اپنا آپ منوا ہی لیتی ہے، جیسے اس وقت ہوا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، مجھے آپ کے خیالات نے متاثر کیا ہے۔ واقعی کچھ ایماندار ادھر بھی ہونے چاہیے تاکہ بیلنس رہے۔ وہ شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ نریم ان کی مبہم گفتگو سے کوئی نتیجہ اخذ نہ کر سکی۔ بڑے دنوں بعد آج اسے شرجیل بھائی اور امی کی شکل نظر آئی تھی۔ وہ ان کے سینے سے لگتے ہی اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ ننھی سی بچی کی طرح سسک رہی تھی جس کی ماں کی آغوش چھن گئی، اور رضوانہ بیگم اور شرجیل کو اس کے دکھ کا بخوبی اندازہ تھا جو 3-4 برسوں سے اس کے سینے میں پل رہا تھا۔ نظروں سے گر جانے کا دکھ بہت بڑا ہوتا ہے، وہ اسی کے ہاتھوں بے حال تھی۔ شرجیل کو احساس ہو رہا تھا کہ انہیں بہن کا موقف سن لینا چاہیے تھا، اسے کتے کی طرح دھتکار نہیں دینا چاہیے تھا۔ بہن بھی ایسی کہ جس کی پاکیزگی کی قسمیں کھائی جاتی تھیں۔ بہت دیر تک وہ اس کا سر محبت سے سہلاتے رہے۔ ان ہاتھوں میں آج محبت کا احساس تھا۔ وہ شانت ہو گئی۔ رات کے کھانے کے بعد رضوانہ اور شرجیل جلد ہی سو گئے۔ اتنا لمبا سفر کر کے آئے تھے، جسمانی تھکن بے پناہ تھی۔ نرم گرم بستر میسر آتے ہی نیند نے آ لیا تھا۔ لاؤنج میں سب جمع تھے۔ وی سی آر پہ گانے چل رہے تھے۔ خاور کا بیٹا ٹیپو جھوم کر گا رہا تھا۔ بالوں کے پیچھے چولی، چولی کے نیچے چوٹی، چوٹی کے نیچے ہے پراندہ، پراندے میں دل اٹکا۔ نریم کو اندر دیکھ کر خاموشی چھا گئی۔ ٹیپو کی زبان رک گئی۔ طارق آہستگی سے اس کے کان میں بولا، تمہاری آنٹی کو ایسے گانے پسند نہیں ہیں۔ ٹیپو نے وی سی آر آف کر دیا۔ آئی ایم سوری آنٹی، آئندہ ایسے گانے نہیں سنوں گا۔ ہاں بھائی نریم، تم نے خوب ان کا برین واش کیا ہے۔ مجھے یقین ہے بہت جلد یہ سنبھل جائیں گے۔ ٹیپو کی شرمندگی حوصلہ افزا ہے، خاور کہہ رہا تھا۔ ہاں بھائی نریم، تم نے تو ہمارے گھر میں سب کو باذوق بنا دیا ہے، اچھی شاعری اور میوزک کا سینس دیا ہے۔ جو چیز بار بار سنی جائے دل پہ ضرور اثر کرتی ہے۔ اگر اچھا گانا، اچھی شاعری سنی جائے گی تو دل و دماغ پہ مثبت اثرات مرتب کرے گی۔ واقعی ہمارا اسلام بلا شبہ عظیم ترین مذہب ہے۔
جذبات کو برانگیختہ کرنے والی موسیقی نہ سننے میں بھی ایک حکمت ہے۔ میں نے آج ہی اخبار میں ایک ڈاکٹر کی رائے پڑھی ہے جو کہتا ہے کہ اچھی اور سچی شاعری انسان کو مذہب کی طرف زیادہ راغب کرتی ہے۔ بابا بلے شاہ، سلطان باہو اور غلام فرید کی کافیاں سن کر لوگ کیسے وجد میں آ جاتے ہیں، اس کے برعکس گھٹیا شاعری اور گھٹیا میوزک انسان کو برے برے کاموں پر اکساتا ہے۔ خاور کی باتیں سب کے دل میں اتر گئی۔ نریم نے اس کی طرف دیکھا، گویا یہ سب اس کے دل کی آواز تھی۔ اس نے مزید اضافہ کیا، معلوم ہے نصرت فتح علی خان کو سن کر بہت سے غیر مسلم مسلمان ہو گئے تھے۔ یقیناً ان کی شاعری اور میوزک میں کوئی طاقت تھی جس نے ان گمراہ لوگوں کو روشنی میں لا کھڑا کیا۔ بس یہ دل کے اندر سے اٹھتا ہوا کوئی جذبہ ہوتا ہے جو آنے واحد میں سارے اعصاب کو جکڑ کر اس سے خدائے واحد کا اقرار کروا کر دم لیتا ہے۔ طارق یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ سچائی اور نیکی کے حسن سے اس کا چہرہ کچھ اور بھی حسین لگ رہا تھا۔ واقعی یہ لڑکی چاہے جانے کے قابل تھی۔ سب خاموش اور اپنے خیالوں میں غلطاں تھے۔ یاور نے خاموشی کو توڑا، کوئی بات کرو، سب کو سانپ سونگھ گیا ہے۔ اس نے خوشگوار ماحول پیدا کرنا چاہا۔ میں تو جا رہی ہوں سونے، رات بہت ہو گئی ہے۔ نریم اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے بعد طارق بھی سب کو شب بخیر کہتا آ گیا۔ وہ سارے بھی اٹھ گئے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد نریم نے ہیٹر بند کر دیا۔ طارق فلور کشن پہ بیٹھا اس کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں یہاں سو سکتا ہوں؟ وہ اسے جائے نماز طے کرتے دیکھ کر بولا، آپ کا کمرہ ہے، جہاں مرضی سوئیں۔ وہ اسے طارق کا نیا وار سمجھی تھی، تبھی رسان سے بولی، مرضی 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 اچھا مذاق ہے، بااختیار ہوتے ہوئے بھی بے بس ہوں۔ اس کے برعکس ایک بے بس لڑکی جس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے بااختیار ہے، ایسا کیوں ہے؟ وہ بااختیار شخص اختیار رکھتے ہوئے بھی کیوں بے اعتبار ہے؟ اور وہ لڑکی اتنی کیوں طاقتور ہے جبکہ اس کے پاس ظاہراً کوئی اختیار نہیں ہے؟ تم بتاؤ نا، ایسا کیوں ہے؟ وہ اس کے نازک سراپے کو نگاہوں میں قید کرتے ہوئے بولا، بھلا مجھے کیا پتا؟ وہ واقعی لا علم تھی۔ میں بتاؤں، وہ کمزور و بے بس اور بے اختیار لڑکی تم ہو، صرف تم، اور میں بااختیار مرد ہوتے ہوئے بھی بے اختیار ہوں۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایک بااختیار شخص بے اختیار ہو جائے؟ بالکل ایسے ہی جیسے اس وقت ہو رہا ہے۔ تم میرے سامنے بیٹھ کر ہونٹوں کو دانتوں سے کچل رہی ہو اور میں تمہیں روک بھی نہیں سکتا۔ اب بتاؤ، میں بااختیار ہوتے ہوئے بھی بے اختیار ہوں کہ نہیں؟ تو ایسا کیوں ہے؟ آپ بااختیار ہو کر بے بس کیوں ہیں؟ وہ بے ساختہ کہہ تو گئی مگر پھر پچھتائی، تمہارے معاملے میں خود میرا دل میرے مقابل میں ڈٹ گیا ہے، کچھ ضروری کام کرنے ہیں، اس کے بعد مجھے بالادستی ہوگی۔ وہ پھر الجھ گئی، نہ جانے ان باتوں کا کیا مطلب تھا، وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ ذرا اپنا دوپٹہ تو دینا، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ طارق نے اس کے شانے سے دوپٹے کو کھینچا تو وہ اس کی منافقت پہ دل ہی دل میں راکھ ہو گئی۔ بااختیار ہوتے ہوئے بھی بے اختیار شخص، سر میں درد ہو رہا ہے تو سر درد کی گولی لیں، دوپٹے سے بھی کبھی درد ختم ہوا ہے؟ میرا ہو جاتا ہے، دوپٹے والی نہ صحیح، اس کا دوپٹہ ہی صحیح۔ وہ اناڑی پنے سے دوپٹہ پگڑی کے سٹائل میں سر کے ارد گرد لپیٹتے ہوئے شرارت سے بولا تو وہ نئے دوپٹے کے متوقع حشر پہ فاتحہ پڑھ کر رہ گئی۔ نریم یار جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ وہ چوتھی بار کمرے میں جھانک کر گیا تھا۔ صبح سے اسے تیار ہونے کا آرڈر ملا ہوا تھا، نہ جانے وہ اسے کہاں لے جانا چاہتا تھا۔ اور پھر یاور کا طرز خاطب بھی معنی خیز تھا۔ ذرا ٹھہریے، میں امی کو بتاؤں۔ وہ خود سے پاؤں میں ڈالتی رقیہ بیگم کے کمرے کی طرف جانے ہی والی تھی کہ طارق نے اس کا بازو تھام لیا۔ رہنے دو، امی یہاں نہیں ہیں۔ پھر وہ اسے سوال جواب کی فرصت دیے بغیر گاڑی تک لے آیا۔ ایک نو تعمیر شدہ بلڈنگ کے آگے بہت سی گاڑیاں کھڑی تھیں اور ان میں اس کے جانے پہچانے چہرے تھے، تایا ابو، چھوٹے تایا، چچا جان، بڑی امی، امی، تائی، چچی، سارا، مارا، ثنا، خاور، یاور اور افرا۔ بلڈنگ پہ لگی سنہری تختی پہ نریم ہاسپٹل لکھا دیکھ کر اسے سب کی یہاں موجودگی سمجھ آ گئی۔ نہ جانے کیا تھا یہ شخص، زخم لگا کر بعد میں پھاہے رکھتا تھا۔ وہ رونا شروع ہو گئی۔ بڑی اماں نے ربن کاٹنے کے لیے کینچی اس کے ہاتھ میں تھمائی تو اس نے سوں سوں کرتے ہوئے فیتا کاٹا۔ سب کے ساتھ اس نے بھی گھوم پھر کے ہاسپٹل کا جائزہ لیا۔ جدید ترین سہولیات سے آراستہ یہ ہاسپٹل اسے خوابوں کی تعبیر لگا۔ بڑی امی، مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ گھر آتے ہی وہ شروع ہو گئی، بیٹا، وہ اپنے بدصورت رویے کا ازالہ کر رہا تھا جو اس سے تمہارے اغوا سے سرزد ہوا تھا۔ اس نے مجھے سب سے پہلے بتایا کہ اس نے انتقام میں اندھے ہو کر ایک لڑکی کی زندگی خراب کر دی ہے۔ سب تمہیں اس بدنامی کے اندھے کنویں سے نکالنا چاہتے تھے جس میں طارق نے تمہیں پھینکا تھا۔ ہم نے بڑے فخر سے تمہیں اپنی عزت بنایا ہے، اس پہ ہمیں کوئی ندامت نہیں ہے۔ اور ہاں، طارق کے کیے کی معافی ہم اس کی طرف سے تمہارے گھر والوں سے پہلے ہی مانگ چکی ہیں،
مگر طارق کو اس کی خبر نہیں ہے۔ بڑی اماں وہ روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ آپ کتنی اچھی ہیں، بلکہ آپ سب اچھے ہیں۔ اب بس کرو میری بیٹی، نریم ہم سب سے اچھی ہے، ہو سکے تو طارق کو بھی معاف کر دو بیٹا۔ رقیہ نے اس کے آنسو صاف کیے۔ طارق شکار پر جا رہا تھا، اسے اپنی روانگی کی اطلاع دینے جب وہ آیا تو نریم نے ٹیبل پر رکھا ایک خنجر دیکھنے کو اٹھا لیا۔ وہ ناراضگی سے گویا ہوا، اسے یہیں رکھ دیں۔ کیوں، اس میں کون سے ہیرے جڑے ہوئے ہیں اور اس میں غصہ کرنے کی کیا بات ہے؟ ایک خنجر ہی تو اٹھایا ہے، اس سے بہتر تھا اٹھا کر سینے میں اتار دیتی۔ وہ تلخی سے بولا اور ریوالور کی نال صاف کرنے لگا، اور پھر خود ہی علاج کرتی، کیونکہ مفت کا ڈاکٹر آپ کو میسر ہے۔ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ چمکی۔ ویسے بہتر نہیں ہے کہ مجھے بھی شکار پہ ساتھ لے جائیں؟ اگر آپ زخمی ہو گئے تو ٹریٹمنٹ دوں گی۔ وہ کہیں مذاق تو نہیں کر رہی تھی؟ طارق نے نگاہیں اٹھا کر جائزہ لیا۔ ہنسی کو ضبط کرنے کی کوشش میں اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کیوں، کیا اور ڈاکٹر مر گئے ہیں؟ مر تو نہیں گئے ہیں، مگر میرے جیسا علاج ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ طارق نے ٹیبل پہ پڑے اسلحے کو دیکھا، اور پھر اسے جو ان پسٹل اور خنجر سے زیادہ طاقتور تھی۔ یقیناً وہ اسے تنگ کر رہی تھی۔ زیدی والے معاملے سے بھی وہ آگاہ ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہم آپ کی بہادری کے معترف ہیں، مگر بات تو اندر آ کر کریں۔ نریم کی بے خبری سے فائدہ اٹھا کر طارق نے اسے دروازے سے اندر کھینچ لیا۔ چھوڑے مجھے، بڑی اماں میرا انتظار کر رہی ہوں گی، پھر آپ کو شکار پر بھی تو جانا ہے۔ بھاڑ میں گیا شکار، مجھے آج بڑا غصہ آ رہا تھا، اس لیے شکار پر جانے کا پروگرام بنا لیا، مگر اب کینسل کر دیا، اس لیے کہ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کس لیے؟ نریم نے بےتابی سے پوچھا۔ کیونکہ طارق فی الحال شرافت کے جامے میں ہی تھا۔ اس لیے کہ میرے سامنے ایک پیاری سی ہرنی کھڑی ہے، سوچا آج اسی کا شکار کر ڈالیں۔ جی نہیں، وہ واقعی خوفزدہ ہرنی کے مانند ہو گئی۔ جی ہاں، اعتراض کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج میں بااختیار بھی ہوں اور مضبوط بھی۔ آنٹی انکل کو میں نے ایک ایک بات بتا دی ہے، انہوں نے مجھے معاف کر دیا ہے، تم بھی کر ڈالو۔ نریم نے اسے دھکا دیا تو وہ اپنی جھونک میں سیدھا ٹیبل پہ گرا۔ گرنے سے بچنے کے لیے اس نے ٹیبل کو تھامنا چاہا تو چمکدار خنجر ہاتھ میں آ گیا۔ پل بھر میں اس کا ہاتھ سرخ سرخ خون سے بھر گیا، اچھا خاصا گہرا گھاؤ لگا تھا اسے۔ یہ تو نے کیا کر دیا ہے نریم؟ اس نے خود کو ملامت کی اور طارق کا زخمی ہاتھ تھاما۔ اٹھیں، کمرے میں چلیں، فرسٹ ایڈ باکس وہیں ہے۔ وہ بے پناہ شرمندہ تھی۔ جی شکریہ، میں خود ہی کچھ بندوبست کر لوں گا۔ اس نے ہاتھ چھڑانا چاہا۔ پلیز طارق، نریم کی آنکھوں میں حسین التجا تھی۔ میں یہیں فرسٹ ایڈ باکس لے آتی ہوں۔ میں نے کہا نا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جیب سے رومال نکال کر زخم پر باندھ چکا تھا۔ پلیز طارق، زخم بگڑ جائے گا۔ وہ اس کے بے حد قریب آ گئی۔ طارق نے اسی زخمی ہاتھ سے اسے مزید قریب کیا اور بولا، اب سارے زخم بھر گئے ہیں۔ طارق، بے احتیاطی مت کریں، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایک تو تم رومانٹک بھی نہیں ہونے دیتی، سوچ رہا ہوں تم سے کیا کہوں، مگر مجبوری بھی ہے۔ رومانٹک گانے سننے پہ بھی تم نے پابندی لگا دی ہے، اب کیسے رومانس جھاڑوں گا تم سے؟ اس کی پریشانی قابل دید تھی۔ نریم کو ہنسی آ گئی۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، کسی ڈاکٹر سے بینڈیج کروا لیجیے گا۔ ڈاکٹروں کو مارو گولی، میں نے تو تم سے ہی علاج کروانا ہے۔ بے شک جتنا مرضی زخمی کر لو، مگر علاج اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے کرنا۔ طارق نے جاتی نریم کا آنچل پکڑا، آنچل کے ساتھ وہ خود بھی آ گئی۔ دونوں سرے جو طارق کے ہاتھ آ گئے تھے، جو ہی طارق کا دھیان بٹا وہ بھاگ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی بینڈیج کروا کر آتا ہوں، اور پھر اسی زخمی ہاتھ سمیت تم سے بہت سارے اعترافات کرواؤں گا اور کروں گا۔ طارق نے اسے دھمکی دی۔ اس کے پیچھے پیچھے وہ بھی اندر آ گیا، جہاں وہ بڑی اماں کے پاس فرسٹ ایڈ باکس رکھے سوچ رہی تھی، مجھے اب تم سے نفرت نہیں بلکہ محبت کرنی پڑے گی، کیونکہ تم نے مجھے پھر سے اٹھا کر کھڑا کیا ہے۔